नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत हर घंटे के साथ, अगर हर घंटे के साथ नहीं तो हर दिन के साथ पहले से ज़्यादा दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। आज एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गालिबन इस वक्त अब से थोड़ी देर में पेशावर में एक अपना पावर शो कर रहे हैं, जिसको कहा तो ये जा रहा है कि ये अवामी राब्ता कैंपेन है, लेकिन ये अवामी राब्ता कैंपेन से ज़्यादा एक इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ लगता है। अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर पेशावर में है एक अवामी राब्ता कैंपेन और पावर शो करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पूरा दिन बहुत ही मसरूफ़ कराची में गुजारा, जहाँ वो मज़ार कायद पे भी गए, जहाँ मैसेज बुक के अंदर उन्होंने अपने आप को खादिम पाकिस्तान लिखा। उन्होंने MQM के साथ मुलाकातें की। उनके जहन में बहुत बड़ा खदशा है कि MQM अभी तक उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी और MQM के 7 मेंबरान जो हैं वो 174 वोट्स में शामिल हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है कि MQM को अपने साथ रखना है और MQM ने कुछ थोड़ी सी क्रिटिकल स्टेटमेंट भी दी थी। ये भी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक इंतहाई अहम पहलू है। इसके साथ ही अयाज सादिक साहब ने जो प्रेस टॉक की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस वक्त वो पैनल ऑफ द चेयर्स जो है उसके इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, लेकिन इससे पहले वो नेशनल असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं 2013 और 2018 के दरमियान में, और उस वक्त उन्होंने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो है वो, हर MNA जो रिज़ाइन कर रहा है वो स्पीकर के सामने आकर खुद से वहाँ पे साइन करे। उस वक्त 30-32 का मामला था, अब 130 के करीब इस्तीफे हैं जो सबमिट कर दिए गए। अब वो ये कह रहे हैं, अब वो स्पीकर नहीं है इस वक्त, वो पैनल ऑफ द चेयर्स को हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कासिम सूरी साहब ने, जिन्होंने वेरीफाई किया है उन इस्तीफ़ों को, वो कर नहीं सकते और हर आदमी अपने हाथ से दरख्वास्त जो है वो लिखनी है, अदरवाइज़ हम अदालत उज़्मा के सामने चले जाएंगे। और कासिम सूरी साहब को वैसे भी हटना चाहिए, उनको स्केड्यूल देना चाहिए वोट का 15 तारीख तक। ये इंटरेस्टिंग इशूज़ हैं। इसके साथ ज़ाहिर है दर्जनों और इशूज़ जो हैं पाकिस्तानी सियासत के नथी हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और स्पोक्स पर्सन हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ शामिल हैं अली परवेज़ मलिक साहब, जो MNA और लीडर हैं PMLN के लाहौर से, NA 127 से, एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से हैं। अवैस तौहीद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और राइटर हैं, बहुत से चैनल्स को हेड कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दी ARY, इंक्लूडिंग दी दुनिया टेलीविज़न, डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं उनके, वो भी मेरे साथ हैं और दुनिया भर के बैनुल अक़वामी जो पब्लिकेशंस और अखबारात हैं उसमें लिखते हैं, जरीदों में लिखते हैं। अवैस तौहीद साहब, वेरी वार्म वेलकम टू सदाकत अली अब्बासी साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, अवैस तौहीद साहब। लेकिन बात का मैं आगाज़ अगर करना चाहूँ तो बैरिस्टर अहमद पंसोता, ब्रिलियंट लॉयर, इस वक्त है मेरे साथ लाहौर से। अहमद पंसोता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद पंसोता साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन जो है इख्तियार की है अयाज सादिक साहब ने। वो कहते हैं कि जब तक हर MNA अपने हाथ से रेजिग्नेशन नहीं लिखेगा, ये जो टाइप्ड रेजिग्नेशंस हैं जो कासिम सूरी साहब ने, जो कि इस वक्त एक्टिंग स्पीकर हैं, उन्होंने जमा कराए नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट में, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं। अभी अयाज सादिक साहब ने एक डिफरेंट पोजीशन ली थी उस वक्त जब वो स्पीकर थे। उन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक हर आदमी स्पीकर के सामने आके नहीं कहेगा कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। अब स्पीकर कासिम सूरी हैं, वो कह रहे हैं रेजिग्नेशन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसकी कानूनी क्या है सूरत हाल, कॉन्स्टिट्यूशन? जी सर, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी फॉर द स्पीकर टू डिटरमिन, वो ये है कि जिस शख्स ने या जिस मेंबर ने अपना इस्तीफा दिया है, क्या ये इस्तीफा को वो ओन करता है, क्या ये इस्तीफा उसका अपना ही साइंड है। ये दो चीजें हैं जो मेनली स्पीकर नेशनल असेंबली ने देखनी होती है इस तरह की सिचुएशन में। अब इन दोनों चीजों को अगर आप देखा जाए तो उसके सिलसिले में डेप्यूटी स्पीकर हैं वो ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसको एक्सेप्ट बात को कह रहे हैं कि बात मेरे पास ऐसे ही है, विदाउट एनी ड्यूरेस, हर चीज उसका ये इस्तीफे दिए गए हैं। अब जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि अयाज सादिक साहब ऑफ कोर्स ये एक पॉलिटिकल मूव है, बिकॉज ही वांट्स कि ये बात थोड़ी सी तरह चलती रहे और इस सिस्टम में रहें, रेलेवेंट रहें, और इनको रेलेवेंट रखने का तरीका एक यही है कि इसको इन दो काउंट्स के ऊपर आगे डिले किया जाए। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि अयाज सादिक साहब जिन दो चीज़ों की प्ली ले रहे हैं वो शायद इतनी रेलेवेंट इसलिए नहीं रहती कि टाइप्ड और हैंड रिटन का कोई ऐसा फर्क उस तरह का आइन में या रूल्स में नहीं लिखा हुआ। ये जरूर है कि आपका इस्तीफा विदाउट एनी कोअर्जन, विदाउट एनी ड्यूरेस आपने खुद दिया होना चाहिए और वो इम्पोर्टेंट होना है, वही चीज़ उन्होंने डिटरमिन करनी है एज द स्पीकर। सो मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा इशू है जिस तरह वो उसको बनाया जा रहा है। इट इज बीइंग ब्लोन आउट, बेसिकली अ पॉलिटिकल मूव। अच्छा, अली परवेज़ मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माशाल्लाह, मतलब यू आर द वॉइस, आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। क्या पॉलिटिकल मूव है जिसकी वजह से उन PTI के मेंबरान को, जो सारी की सारी पार्टी वहाँ से जाना चाहती है, आप उनको जाने नहीं दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, ये मेरी पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। आपके पास एक दस्तूर मौजूद है और उसके अंदर इस मुल्क का निज़ाम तय कर लिया गया है कि जी किस ज़ाब्ते के तहत ये निज़ाम आगे चलेगा। तो वहां पे अगर कोई भी वजीर आजम मेजॉरिटी नेशनल असेंबली के अंदर खो देता है
تو اس کو اپنی کرسی کے ساتھ اس طرح سے چمٹ کے رہنے کا کسی کوئی حق نہیں دیتا. اس کو خود بخود ہی ٹریجری بینچز سے علیحدہ ہو کے اپوزیشن بینچز کے اندر آ کے اپنا بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ تو کہیں پہ دستور کے اندر نہیں لکھا کہ اگر آپ پرائم منسٹر کی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تو آپ اسپوائل سپورٹ کی طرح آپ اٹھ کے اسٹیڈیم سے باہر چلے جائیں اور بلکہ جاتے ہوئے ساتھ وکٹیں بھی اپنے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی متحد ہے اس فیصلے کے اوپر کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے, تو اس میں کیا حرج پڑتا ہے کہ جی اگر وہ اسپیکر کے پاس آ کے اپنی ایک دفعہ کانفرمیشن دے دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کے سر پہ بندوق رکھ کے یہ استعفے ان سے نہیں لیے تھے. اگر وہاں پہ آ کے وہ یہ کلیم کر لیں گے تو یقیناً وہ اپنی سیٹوں سے علیحدہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ہمارے دستور کے مطابق جو بھی وہاں پہ ایک ضمنی الیکشن کا سلسلہ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ان موشن آ جائے گا. پر یہ تو ایک آپ کے دستور میں نظام طے ہے. میری تو ذاتی طور پہ یہ خواہش ہے کہ صداقت عباسی صاحب ایک آنریبل آدمی ہیں, میرے بھائی ہیں, یہ بھرپور اپنا اپوزیشن کے اندر آ کے کردار ادا کریں, بلکہ ہمیں گائیڈ کریں کہ جو اس ملک کی معیشت کے اندر انہوں نے پچھلے 3 مہینوں کے اندر مائنز لگائی ہیں ان کو آ کے بتائیں کہ ہم نے کس طرح سے مل کے سامنا کرنا ہے تاکہ ہم اس عوام کی, اس ملک کی عوام کی بھلائی کے لیے مل کے کام کر سکیں. یہ وہ اسپرٹ ہے جس کے اوپر آگے چلنا چاہیے. علی ملک صاحب, میں اصولی طور پہ آپ کے ساتھ ہوں. میں نے اس پہ بڑے ٹویٹ بھی کیے کہ پی ٹی آئی کو نہیں جانا چاہیے, سروے بھی میں نے اس پہ کروایا, میں نے ویلاگ بھی کیا کہ بیسکلی سسٹم تھیوری یہی کہتی ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے اسٹرگل کرنا ہے, اگر سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے کریں. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ اگر ایک سیاسی جماعت فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اسمبلی کو ریزائن کر کے جانا ہے تو آپ اس کا رائٹ تو نہیں نہ لے سکتے اس سے. یہ ایک سیاسی جماعت کا رائٹ ہے اسمبلی چھوڑنا. میں بالکل نہیں لے رہا. میں قطعاً, میں نے آپ سے تو پہلے کہا, یہ بالکل ان کے پاس رائٹ ہمارے آئین کے اندر موجود ہے اور یہ میں ان سے بالکل قطعاً یہ چھین نہیں سکتا. پر مجھے ایز کسٹوڈین آف دی ہاؤس وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جس طرح سے احمد پنسوٹا صاحب نے کہا وہ یہ ہے کہ کسی کوئرژن کے تحت تو یہ آپ نے استعفے نہیں لیے. کیا ان لوگوں نے جو ممبران لاکھوں ووٹ لے کے منتخب ہو کے ایوانوں کے اندر رہے, کیا انہوں نے آؤٹ آف فری چوائس, آؤٹ آف دیئر فری ول یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دباؤ کے اوپر آ کے کیا ہے؟ جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کی خدمت یہ ایوان سے باہر نکل کے بہتر کر سکتے ہیں تو یقیناً میں اس کو خوش آمدید کہوں گا. اچھا, بالکل بڑا انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. صداقت عباسی صاحب, ابھی تک آپ بھی میں نے تھے نا, آپ بھی میں تھے. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ سب نے تو استعفے دیے بھی نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 155 میں سے 20 کے قریب منحرف تھے جن کو نوٹس ہوئے, تو باقی 135 رہ گئے. 135 میں سے شاید 130 نے دیے ہیں, 5 نے دیے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 130 ولنگ ہوئے اس تقریر کے بعد جو انہوں نے دیے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب انہوں نے استعفے سائن کیے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں ایز اے پروف, اور اسی لیے قاسم سوری صاحب کو ریزائن نہیں کروایا گیا کہ قاسم سوری صاحب نے ویریفائی کیے ہیں اور وہ جا رہے ہیں, جیسے کہ ایاز صادق صاحب کہتے تھے ویریفائی کریں. تو کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے زبردستی گن پوائنٹ پہ لیے, بندوق رکھ کے لیے. دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے بلایا. پہلے تو ان کی اخلاقیات میں ان کے لیکچر میں بعد میں دوں گا. ایک فارمیٹ بنا ہوا تھا جس پہ ہم نے اپنا نام خود لکھنا تھا, والد صاحب کا نام, ایڈریس اپنے ہاتھ سے, اور اس کے نیچے سائن کرنے تھے اپنا حلقہ نمبر لکھ کے. وہ فارمیٹ تھا, اس کے مطابق ہم نے پہلے ہاتھ سے لکھے تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ کا غلط نہ ہو جائے, اس لیے یہ فارمیٹ ہے, یہ بھریں. کوئی وزیر اعظم صاحب نہیں تھے, ہمارا آفس کھلا ہوا تھا چیف وپ کا, آپ نے اپنے ہاتھ سے بھرے سب نے. اچھا, 100% لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بھرے. 5 جو فیلڈ سے وہ فل کیے, اپنے سائن مارے. اس کے بعد ہم نے چڑھا کے ویڈیوز بنائی. ویڈیوز بنا کے قاسم سوری صاحب نہیں تھے ود گن. نہ جی, ہم نے اپنے ایسا بالکل نہیں ہوا. ہم نے اپنے سر یہ کلیئر تو کر دیں, بندوق پہ تو نہیں لیے. نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, بندوق والی کہاں بات, اسمبلی کے اندر کہاں بندوق ہو سکتی ہے. چیف وپ کے آفس میں ہم نے دیے. اس کے بعد ہم نے اپنی ٹویٹ کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ جو پاکستان کی خود مختاری کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے, ہم اپنے پریولیجز نہیں لیں گے. میں نے 1,37,000 ووٹ لیا ہوا ہے, ابھی 1.25 سال رہتا ہے, لیکن میں ضمیر مطمئن ہے کہ میں ایک سچے مقصد کے لیے میں نے یہ استعفیٰ دیا. جو 2-4 لوگ کمزور ایمان ہے وہ نہ دیں, کوئی بات نہیں. اب ان کی بات, یہ ہمیں اخلاقیات کا سبق سکھا رہے ہیں. یہ وہ جنہوں نے فلور کلاسنگ کو برا بلا کہا, اس کے بارے میں تقریریں کی, ضمیر فروشی کے خلاف باتیں کی, اور ہمارے 20 بندے جا کے سین ہاؤس میں بند کیے اور ان کی بولیاں لگائیں. ان کو لوگ بھی تو کر رہے ہیں, اور یہ بھی اب یہ کیا چاہتے ہیں
کہ ہمارے استعفے روک کے ہمارے 2 4 6 بندے اور یہ جو انہوں نے نوٹ رکھے ہوئے ان کو خرید لیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں, ہم آپ کو فائدے دیں گے, آپ استعفے نہ دیں. بہرحال یہ ان کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ علی پرویز صاحب, ہم آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے. آپ جتنے آپ کے پاس اگلے ٹکٹ ہیں یا جو آپ کے پاس مراحت ہیں, جو انسینٹیو آپ دیتے ہیں, جس طرح آپ یہ سودا کرتے ہیں, یقین مانیں کوئی 2 4 لوگ بکیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی امریکہ نے آپ کو ڈو مور کہہ دیا. آپ کسی کے اشارے پہ چل کے عمران خان کی حکومت ہٹائیں گے. یہ پاکستان کے لوگ اتنا غصے میں ہیں, میرے جیسے عام آدمی کو بھی, میں اسلام آباد کلب میں کل یا پرسوں گیا ہوں, لوگ میرے ہاتھ چوم رہے تھے. عمران خان کو یہ پیار بھیجنا کہ یہ سب چور چکے مل کے تمہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے عام لوگ تمہارے ساتھ ہیں. تو بہرحال میرے بھائی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ مزید آپ ضمیر خریدنا چاہتے ہیں. آپ چھانگا مانگا سے لے کے سندھ ہاؤس تک آپ کی تاریخ ضمیر فروشی سے بھری ہے. سر بڑے بڑے انٹرسٹنگ میرے پاس کامنٹس ہیں. احمد منصوطہ صاحب 1 منٹ میں مجھے بتائیں, اس سے پہلے میں ویس توحید صاحب کے ساتھ جاؤں, کہ اگر میں نے یہ سنا ہے کہ فارورڈ بلاک بنانے کی ایک منصوبہ بندی ہے, فارورڈ بلاک جو ہے اس کو بنانے کے راستے میں کوئی آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کی پارٹیز چاہیں, کوئی اور آپ کو پتہ ہے بڑی طاقت بھی چاہے, تو وہ فارورڈ بلاک بنانا چاہے اسمبلی میں, تو اسے روک نہیں سکتا کوئی پاکستان کے آئین میں نہیں طریقہ. دیکھیے جی, فارورڈ بلاک کے کانسیپٹ کو تو میں شاید ورڈ پوسٹ میں انڈورس نہ کروں, وہ تھوڑا سی اس کی نیگیٹو کانوٹیشن ہوگی. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی ممبر کو 3 جو سچویشن ہیں جو کہ 63A میں دی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ تو ہی از ایٹ لبرٹی کہ وہ اپنی سیاست کو پرسیو کرے ان دا نیشنل اسمبلی جس طرح وہ چاہے. تو یہاں پر 63A کا جو اینٹی ہے وہ اسی طرح ہی اپلائی کرے گا جس طرح ہم 63A کی پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں پارٹی ہیڈ کی وشز کے مطابق اگر آپ ووٹ نہیں کرتے فار لیٹس کے الیکشن اور بجٹ, اس کے علاوہ تو دے آر ممبرز آف دا ہاؤس اینڈ دے آر ایٹ لبرٹی ٹو پرسیو دیئر پالیٹکس, اور اس پر بالکل ان کو روکا جانا بھی نہیں چاہیے. اور فارورڈ بلاک اس کو آپ ایک نام دے سکتے ہیں جو کہ بنایا جا رہا ہے, بٹ یس ان کو جو سیاست پرسو کرنا وہ چاہ رہے ہیں بالکل دے آر ایٹ لبرٹی, ان کو کرنے کی اجازت. بالکل صحیح. اب آپ نے کم از کم اس کی لیگل ایکسپلینیشن ہمیں دے دی, اب آ جاتے ہیں اس کے پولیٹیکل انالیسس کی طرف. اویس توحید صاحب, جو اصل وجہ ہے, جو خوف ہے تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کے ذہن میں, جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو میں نے سمجھا ہے, وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, وہ خوف یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے حصے بکھرے ہو سکتے ہیں اندر رہنے سے, اور وہاں چھوٹے چھوٹے فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں. پہلے ہی 20 لوگوں کا ایک بلاک ہے, پھر ایک اور بھی بلاک اس میں شامل ہو سکتا ہے, اور یوں شہباز شریف صاحب کو ایک سپورٹ اور لیجیٹیمیسی مل سکتی ہے جن کے پاس صرف 84 اس وقت لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ نظام میں بحران کرنا چاہتے ہیں, وہ احتجاج کی تحریک چلانا چاہتے ہیں. ان کا دکھڑا یہ ہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت کے خلاف ایک مبینہ سازش کی ہے جس میں اپوزیشن کے جتنے بھی اراکین ہیں, جتنے بھی رہنما ہیں, انہوں نے کلیوڈ کیا ہے, اور اداروں سے بھی ان کے گلے شکوے ہیں جس کا برملا اظہار ان کے مظاہروں میں تحریک انصاف کے ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. اب جتنا بھی اس کو ڈینائی کریں کہ یہ ان کے لوگ نہیں ہیں, سوشل میڈیا کے پہ جو بھی کیمپین ہو رہی ہے ادارے کے خلاف وہ ان کی طرف سے نہیں ہے, ان کی مرضی منشا سے نہیں ہے, لیکن گلے شکووں کا اور بہت درد و دکھ کا ایک لمبا بیانیہ ہے خان صاحب کا, اور خان صاحب کا بیانیہ جارانہ بیانیہ ہے, اور وہ اس بیانیے کو لے کے جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت, جنہیں وہ چور, لٹیرے, ڈاکو کہتے ہیں, ان سب کی جو حکومت ہے وہ جلد سے جلد گرائیں, ختم کریں. بحران کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک پریشر پڑے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, ملک ان کے ساتھ ہے, اور وہی یہ احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے, مجھے میری جتنی سیاسی بصیرت ہے, دانست ہے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے, عمران خان صاحب کسی طریقے بھی پارلیمنٹ کے اندر ایز این اپوزیشن لیڈر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, نہیں بیٹھیں گے. وہ ان سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس میں ایسے آپٹکس جو ہے اس سے غلط اثر ہوگا, ووٹ بینک نیچے جائے گا. دیکھیے, ایک بات ہے جو اگر مجھے اختلاف ہو, اتفاق ہو خان صاحب کی سیاست سے, وہ الگ بات ہے, لیکن ان کے اندر مقناطیسیت ہے, ان کا کیرزما ہے, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا ایک کلٹ فالوئنگ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ
نظام میں اندر بھی رہیں اور باہر بھی رہیں. اس وقت صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہیں وہ اسپیکر جن کو نامینیٹ کیا انہوں نے پرویز الہی صاحب کو, وہ اب الیکشن میں اس وقت تک ایز وی اسپیک وہ اس میں کرنا چاہتے ہیں, کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو نظام کے اندر ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. دوسرا یہ کہ جو ایک خطرناک رجحان ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا اعتماد تھا اور جو اس کو ٹھیس پہنچی اکتوبر میں, اور اس کے بعد خرید بڑھتی گئی اور اس سے ایک اسپیس ملی, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور جو ہمارے یہ جو تجربے کار جنہیں آپ عیار کہہ لیں, چلاک کہہ لیں, جو روایتی سیاستدان کہہ لیں, انہوں نے ایک اسپیس لی اور اس اسپیس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو پلٹ دیا. اور وہ لوگ جو ایک فون کال پہ مینج ہو رہے تھے, چاہے وہ ایم کے ایم ہو, چودھری برادران ہو یا بلوچستان عوامی پارٹی ہو, وہ انہوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا. جہانگیر ترین ناراض ہو گئے, علیم خان صاحب ناراض ہو گئے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور خان صاحب کو میرے خیال میں جتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں, اگر وہ 3-3, 4-4 ہفتے پہلے کرتے تو آج سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مضبوطی سے کھڑے ہوتے. اگر 27 مارچ کو ایک تاریخی جلسہ کیا تھا, اگر وہاں پہ استعفیٰ لہراتے اس خط کے ساتھ, مبینہ اس سازش کے خط بھرا خط کے ساتھ, تو بہت فائدہ ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو اگر پہلے نومینیٹ کر لیتے تو یہ بھرا نہیں ہوتا. مختار صاحب کو 3 مہینے پہلے نکال لیتے, بریک میں لے لوں. اویس توحید صاحب کا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان جو دوریاں ہو گئی ایکس پرائم منسٹر کے درمیان, اسے اپوزیشن کی جماعتوں نے استعمال کر لیا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, اسی ایشو کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سے اور بھی ایشوز ہیں آفٹر بریک. جی علی پرویز ملک صاحب, پہلے آپ سے شروع کر لوں, پھر میں دوبارہ جاؤں گا احمد منصوطہ صاحب کی طرف. یہ جو ایک تاثر ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاکس بنانا چاہ رہے ہیں, اسی وجہ سے اتنی محبت اور پیار آپ کو آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حقوق ہیں, اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنے آزادانہ ماحول کے اندر فیصلے ہوتے ہیں نا, میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا آپ کے سوال کے اوپر آ جاؤں گا. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی کا جب الیکشن ہوا تھا سینٹ کا نیشنل اسمبلی کے اندر, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا جب آزادانہ ماحول کے اندر ہوا تھا. اور اس کے چند دنوں کے بعد جب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا اور ان کو کسی روحانی شخصیت نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن 11:15 کے اوپر آپ اجلاس بلائیں تو آپ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے, تو آپ کو یاد ہے ان سے چند دن پہلے پارلیمنٹ لاجز کا کیا حال تھا, کس طرح سے ایک ایک ممبر کے پیچھے انہوں نے ایک سرکاری اہلکار کو لگایا ہوا تھا تاکہ وہاں پہ انشور کیا جا سکے کہ ان کی اٹینڈنس نیشنل اسمبلی میں پوری ہوگی. یہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ان کی پارٹی بکھر نہیں گئی ہوئی تو ان کو اس چیز کے اوپر کیا اعتراض ہے کہ اسپیکر کے دفتر کے اندر وہ آدمی آ کے کہہ دے کہ جی ہاں جی میں نے اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ استعفیٰ دیا, بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی اور جو ہمارا دستور, ہمارا قانون, ہمارا ضابطہ ہے وہاں پہ خود بخود ہی اپنا آگے کا راستہ بنا لے گا. اس میں پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا جی. اور دوسری انہوں نے جو بات کی کہ جی یہاں پہ انہوں نے منڈیاں, اسپیکر جی دیکھیں وہ جو بھی موجود ہوگا, قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد کا نہیں جی نہیں, دیکھیں عدم اعتماد کا موشن جمع ہو گیا ہوا ہے, وہ ڈس فنکشنل ہے. اسپیکر کا الیکشن ہفتے کو ہونے جا رہا ہے, جو بھی اسپیکر رہے گا اس کے سامنے آ کے یہ کنفرم کر دیں. میں تو آپ سے اتنی سی بات کر رہا ہوں اور یہی وہ اسپرٹ ہے جو ہمارے آئین کے اندر اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب جو دوسری بات کر رہے تھے کہ سندھ ہاؤس کے اندر انہوں نے منڈیاں لگائی ہوئی ہیں, تو میں آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب مذمت کرتا ہوں ایسی سیاست کی جس کے اندر لوگوں کے ایمان کو پیسے کے ذریعے خریدا جائے. میں قطعاً اس قسم کی گندی سیاست کو نہ آپ کے ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کروں گا, پر گزارش یہ کو خریدنے کا عینی گواہ ہوں, بکنے کا مجھے پتا ہے. علی صاحب, صداقت صاحب آپ اپنی باری پہ بول لیجئے گا, آپ تو اور بھی بڑی چیزوں میں عینی گواہ, میں ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام پیمرا نے بند کر دینا ہے. چلیں علی پرویز آپ بات بائنڈ اپ کریں, عینی شاہد ہے, میں وہ ان چیزوں کی بات نہیں کر سکتا. گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ایک سیکنڈ کے لیے جی علی
جی میں بالکل. آپ نے قطن ان چیزوں کے بارے میں صداقت عباسی سے نہیں پوچھنا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ کا بھرپور ایک پرائم ٹائم پاپولر شو ہے وہ اسی طرح چلتا جائے, ٹھیک ہے. آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے مجھے ایک تھوڑی سی شرارت نظر آ رہی تھی, تو میں جو بات اب آپ سے کرنا چاہ رہا تھا نا وہ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ میرا بھائی الیکشن جیت کے آیا ہے, یہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لوگوں کی سیاسی مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی لیڈر کا بوجھ اٹھا کے اپنے حلقے کے اندر واپس نہیں جا سکتے؟ کیا ان کے اتحادیوں نے یہ آ کے ٹی وی پہ نہیں کہا کہ ان کی اتنی ناقص کارکردگی ہے کہ ہم اس بوجھ کے ساتھ حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں؟ تو کیوں خام خواہ کو ہر چیز کو یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کانسپریسی تلاش کرنے کو پھر رہے ہیں؟ اور میں آخر میں جو ڈاکٹر صاحب بات کر دوں آپ کو کہ گزارش یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے جو جس طرح سے اس ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ خارجہ پالیسی کے ساتھ یہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو چلے گئے ہیں, ہم بھی یقیناً چلے جائیں گے وقت کے ساتھ, پر اس ریاست نے اس ملک نے قائم دائم رہنا ہے اور ان کو اس چیز کے رویے کو اپنے ریویو کرنا چاہیے کہ خارجہ پالیسی کے اوپر یہ کس طرح سے سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک اس پہ پھر آتے ہیں جناب, ذرا کوئک ریسپانس اس چیز کا کہ وہ پتہ نہیں جو انہوں نے بات آپ دونوں نے کی وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی. بہت زیادہ ہو گئی ہے. خریدنے فروخت کرنے کی چیزوں کا میں لاہور گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں گواہی دیتا ہوں مسلمان ہوں اور میں نے دیکھا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے جن بندوں کو دیے ہیں مجھے وہ پتہ ہے. دوسری بات ہلکے کی بات مجھے بتائیں, حکومت کے پانی وزیر اعظم ہماری ریزرو سیٹ پہ آپ نے سنے آپ نے رپورٹڈلی 23 کروڑ میں خریدی. ہماری ایک ایم این اے جویریہ ظفر ان کو بھی آپ نے شاید 12-13 کروڑ پہ دیا. نہیں سن لینا, آپ مجھے بات کرنے دیں, آپ اپنا اصول اپنا رکھیں. ہمارا رمیش کمار جو ریزرو سیٹ پہ آیا اس کو آپ نے خریدا تو اس کا کون سا حلقہ تھا؟ ہماری نصرت پٹھان جو ہے وہ بھی ریزرو 4 ریزرو سیٹ پہ آپ نے بندے خریدے اور ان کو تو کوئی حلقہ نہیں تھا. علی صاحب یہ فلور کراسنگ, یہ ضمیر فروشی کی باتیں کر کے یہ جو لوگوں کو آپ مجھے بولنے دینا, آپ مجھے بات کرنے دیں. لوگوں کو ایئرپورٹ پہ گالیاں پڑواتے ہیں, لوگوں کو ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے. اور جب یہ ہماری تحریک چلی نا, یقین میں نے ابھی سنیں یہ آپ کو بچگانا لگ رہی ہے نا, آپ 23 کروڑ پہ ایک بندے کو دے کے خریدیں اور وہ آپ کو بچگانا لگ رہا ہے. یہ جو پاکستان کے لوگ پرسوں رات کو نکلے نا, ان سے خوف کھائیں. یہ لوگ کسی پارٹی کے لوگ نہیں تھے, یہ لوگ پاکستان کے جینون سٹیک ہولڈرز تھے, عورتیں تھی, بچے تھے. یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے, انہوں نے دکھایا کوئی نہیں. یہ جو آپ جدھر لے کے جا رہے ہیں نا, میرا خیال ہے آپ کی سیاست کیا آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے. میں صرف اس میں ایک انٹرونشن ریکارڈ کے لیے ہنس کے ٹال دیں گے, یہ بات نہیں ہے. ضمیر فروشی ہوئی ہے نمبر 1. نمبر 2, تمام بڑے اداروں کے پاس وہ خط موجود ہے جو عمران خان کو ہٹانے کی سازش تھی اور جس میں آپ کی لیڈرشپ پوری طرح انوالوڈ ہے. مجھے ایک سوال کا اور جواب دیں, آج جو امریکہ نے آپ کو ڈو مور کا ہے اس پہ پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ اس پہ اگلے پارٹ میں بات کرتے ہیں. علی آپ سے صداقت علی صاحب اور علی پرویز صاحب, صرف ریکارڈ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں چونکہ جن لوگوں کے آپ نام لے کے کہہ رہے ہیں اس نے اتنے پیسے لیے, ہمارے پاس کوئی اس کا اس طرح سے پروف میں نے ویسے کہا پبلش نہیں ہے. میں نے وہی نہ طور پہ میں نے جو بالکل نہیں کہا, صرف ریکارڈ کے لیے کہہ رہا ہوں. ذمہ دارانہ گفتگو ہے جو یہ نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نے نہیں کہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی بھی جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے وہ الزام ہے, وہ الزام ہے. وہ ایک تو کوئی ٹی وی پہ مان بھی گئی ہے. چلے وہ جو مان گئے. اچھا ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمارے بلے پہ جیتے ہوئے بندے آپ خرید کے لے جائیں اور شرم بھی مجھے آئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجال ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کمال ہے آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہیں, آپ کی جرأت کی کمال ہے. مجھے شرم کرنی چاہیے. علی صاحب ذرا رکھیں مجھے. اچھا چلے وہ سر ابھی تھوڑی رکے نا سر, ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا. گھروں کی باتیں بڑی زیادہ ہیں سر پلیز. میرے بندے بیچے نہیں, سنیں مجھے شرم کرنی چاہیے. میری ریزرو سیٹوں کے بندے خریدے گئے, آپ بات نہ کریں, آپ حرکت کریں اور آپ اس کا جواب نہ دیں. پلیز میں سر رک جائیں, سر رک جائیں, سر رک جائیں. سر دونوں سر آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, میرے پاس بڑے ایشوز ہیں سر, ایشوز سے بھرا ہے دن, اس پہ کیوں پھنس گئے ہیں؟ اگر آپ نے ریحان کی کتاب پڑھنی ہے تو رانا ثناء اللہ کی وہ ایف آئی آر چیک کر لیں. بھائی رک جائیں نا سر, بڑے ایشوز ہیں سر, اور بڑے سیریس ایشوز ہیں. ایک روندو بچے کی طرح جس سے اس کا کھلونا لے لیا ہے, آپ نے روئی جا رہے ہیں یہاں پہ. علی بھائی پلیز, علی پرویز, آپ نے ان کو ہوٹلوں میں رکھا, مجھے بتائیں
होटलों में बाहर गार्डों के उनको थप्पड़ मरवाते रहे आप। अच्छा, मुझे MNAs MPs को ये जमहूरियत की बातें प्लीज सिखाते हैं प्लीज आप प्लीज 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 डॉक्टर साहब ये जो पिच पे लेट के रो रहे हैं, इनको बाहर से अंपायर को बुलाएं और उठा के बाहर भेजें। मुझे अहमद पंसोता की तरफ जाने दें, मुझे बैरिस्टर अहमद पंसोता से बात करने दें। और अहमद पंसोता साहब, मैं फॉर रिकॉर्ड ये भी कहना चाहता हूँ, आप बैरिस्टर हैं, मेरे साथ हैं, मैं फॉर रिकॉर्ड ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम लेके हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने कितने करोड़ रुपए लिए हैं। ठीक है, ये आपका इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम की बहुत अच्छी बात है। टेलीविजन एंकर मैं ये चाहता हूँ कि बात रिकॉर्ड पे हो कि हम किसी का नाम लेकर ये नहीं कह सकते, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं। अच्छा, अहमद पंसोता साहब, अगर वीडियो रखी गई है कि लोगों ने खुद फॉर्म भरे हैं और खुद अपनी मर्जी से डिपॉजिट किए गए हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लीगल रिक्वायरमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है रेजिग्नेशन देने की। एम आई राइट इन मेकिंग दिस इंटरप्रिटेशन? देखिए, इसमें सर 2-3 बातें, जिस तरह मैंने आपको जो टेस्ट है वो तो पहले बता दिया कि उन्होंने डिटरमिन क्या करनी है। आगे एक बात इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि जब आप नेशनल असेंबली के फ्लोर पर इस्तीफा देते हैं और एन मास इस्तीफा देते हैं और वहाँ पर आपकी मौजूदगी हो, तो उस सिचुएशन में आम तौर पर जरूरी नहीं होता कि आप इस्तीफे वाले मेंबर को बुलाएं और उसको बुला के पूछें कि आपकी रीजन शामिल थी या नहीं थी, या टूरिस्ट थी या। बट आई स्टिल फील कि स्पीकर नेशनल असेंबली का ये फर्ज है कि वो एक एक मेंबर को बुलाए और बुला के उनसे बात करे, क्योंकि वो अपनी जो एरिया की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो उन लोगों की अमानत है जो लेके वहाँ पर बैठे हुए, वो किसी पार्टी के हेड की या किसी और की अमानत लेके बिल्कुल ठीक बात है। वो उनसे पूछें कि क्या ये आपका जो लेकिन अगर कासिम सूरी से जो स्पीकर हैं एक्टिंग अभी तक, उनसे हो गई उनकी और वो उसी पार्टी की, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अगर तो वो वाली रिक्वायरमेंट उस तरह से पूरी हो गई और कासिम सूरी साहब मेक्स अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, तो ऑफ कोर्स वो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। लेकिन वो वंस अगेन एक डिबेटेबल बात है कि हुई है या नहीं, और अगर हो गई है तो बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आगे चलना चाहता हूं, जिस वजह से मैंने आपको रोका हुआ है इस पार्ट में। आप, मुझे पता है आप जाना चाहते थे पहले पार्ट के बाद। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो नौजवान लड़कों को जो मुख्तलिफ ट्रेंड चला रहे थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया है, उस पर मेरा लीगल क्वेश्चन ये है कि अगर पीका अमेंडेड एक्ट, यानी पीका कानून तो था 2016 का, लेकिन जो अमेंडेड उसकी सूरत हाल थी, जो ऑर्डिनेंस था, उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने उस पर शुरू से ही पोजीशन ले ली थी, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उस पर रोक दिया है। तो ये FIA कहाँ से ये अथॉरिटी डिराइव कर रही है कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने वालों को ज़्यादा के गिरफ्तार करे? जी बैरिस्टर पंसोता साहब, आज के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि FIA का जो कॉन्डक्ट है ओवर द पास्ट 2-3 ईयर्स, उससे उन्होंने एक अपनी डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की थी। उन्होंने कहा था कि FIA के रवैये मुनासिब नहीं है। अब पीका ऑर्डिनेंस से आता हूँ। पीका ऑर्डिनेंस में तो सिर्फ सजाओं को थोड़ा सा सख्त किया था, चीज़ों को और बढ़ाकर इम्प्लीमेंट किया था, जिसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। बट प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स 2016 का सेक्शन 21D वगैरह जो तो ऑलरेडी उससे ही एग्जिस्ट करते हैं इन ऑल देयर मैनिफेस्टेशंस, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रेपुटेशनल हार्म जो है उसको अतर मनल्ला साहब ने स्ट्राइक डाउन किया है। लेकिन ये जो रवैया है लोगों को उठाने का बाय द स्टेट एजेंसीज, और ये कहना कि जी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उठा रहे हैं क्योंकि ये किसी इदारे के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात की जा रही है, मेरा ख्याल ये गैर मुनासिब है। बड़ी क्लियर इसमें जूरिस्प्रूडेंस अवेलेबल है जो कहते हैं कि इदारे के खिलाफ जब आप बात करें किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, तो वो तो वैसे ही डेफेमेशन के जुमरे में नहीं आती। डेफेमेशन हमेशा एक शख्स की होती है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दैट इंटेल्स कि आपको बात करने की इजाजत हो, आप अपना व्यू एक्सप्रेस करें एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट अनरीजनेबल, जितना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ की बात की जाती है। तो FIA का कॉन्डक्ट जो है उसको तो ऑलरेडी बेशतर मामला उसके डिस्कस हो चुके हैं बाय जस्टिस अतर मनल्ला साहब। और आई थिंक इस वक्त भी जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी पोलिटिकल पार्टी की गिरफ्तारियां की जाएं, मेरा ख्याल वो बिल्कुल एक गलत अमल है, वो बैकफायर करेगा और वो उल्टा नुकसान ज्यादा देगा एज अपोज टू फायदा। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में मकबूजा जम्मू और कश्मीर को छोड़ के कोई इस किस्म का कानून है जहां इस तरह से लोगों को उठा सकते हैं साइबर लिखने उठने पे? नॉट दैट आई नो ऑफ। देखिए, कवानीन तो मोहित साहब बिल्कुल मौजूद होते हैं, हर चीज से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप आईनी कन्फाइन के अंदर रह के करते हैं। और आइन की कन्फाइन मैं सिर्फ एक लाइन में बता दूं, वो ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो जितना पॉसिबल हो उतना अवेलेबल होना चाहिए। बट वंस अगेन उसकी 2-3 जगह ऐसी कन्फाइंस हैं जिस तरह हमारे आइन है कि आप इस्लाम की सालमियत पे, पाकिस्तान की सालमियत पे और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके
پاک فوج ہے اس کی بات نہیں کرتے تھے, آئین میں چیزیں لکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تو یو شوڈ بی ایٹ لبرٹی ٹو سے واٹ ایور یو وانٹ. ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب, یہ مطلب آپ کو یہ کیسا ٹرینڈ لگ رہا ہے, اس کی اتنی مذمت نہیں ہو رہی جتنی پہلے ہوتی تھی اس قسم کی چیزوں کی, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, پیکا آرڈیننس جو ہے وہ کالا قانون ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ پہ قزغن لگانے کے مترادف ہے, کیش کرنے کے مترادف ہے. ہم نے یہ فواد چودھری صاحب سے عمران خان صاحب کی حکومت میں احتجاج کیا تھا. اس کی بنیادیں نواز شریف صاحب کے دور میں انوش رحمان صاحبہ نے ڈالی تھی. جب بھی ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ نہ کریں, آپ کے آڑے آئے گا. جب نون لیگ کے اراکین پہ یہ مقدمے بنے تو انہوں نے احتجاج کیا. آج پنسوٹا صاحب نے جو ہے, جو آج بہت اچھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, یہ ہے ہی خراب یار. اس کا مطلب پیکا آرڈیننس کو کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ لیکن پنسوٹا صاحب پیکا آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے تھے, ہمارے دوست ہیں اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. دوسری بات یہ, اس سارے پورے سیاسی جو پچھلے گزشتہ کئی مہینوں میں ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج کے جتنے بھی کمانڈرز ہیں ان کی ایک بیٹھک ہوئی, کانفرنس ہوئی, اور اس میں قانون اور آئین کی بالادستی کی بات ہوئی, اور اس کے اندر اس ٹرینڈ پہ بھی تشویش کا اظہار کیا. تو دیکھیں, یہ بہت نقصان دہ ہے. ریاست کے امور اور ریاست کے محافظوں کو آپ سیاسی بیانیے کے اندر لائیں گے, سیاست میں لائیں گے. اگر وہ سیاست میں عمل دخل کریں گے تو دونوں عوامل غلط ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو اچھی طرح پتا ہے, ہمیں بھی اور ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ رکھنا چاہیے کہ آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, عوام کی طرف نہیں دیکھتے, تو نقصان آپ کا ہے. عوام کے لیے سیاست کریں گے, عوام کا لینی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ٹرینڈ ہوا ہماری سیاست میں, سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی جہاں اس قسم کی بحث جو ہے نکل پڑی, اور وہاں پر لوگ چلے گئے جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور غالباً اس کا سیاسی ہی حل ہوگا. اس کا حل پیکا آرڈیننس میں اور اس میں ایف آئی اے کے پاس اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل سیاسی مفاہمت میں ہے, پولیٹیکل ریکانسیلیشن میں ہے. ان تمام چیزوں کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ احمد پنسوتا, بیرسٹر احمد پنسوتا جو اس پارٹ میں ہمارے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ کلیریفائی کر دیں کہ اویس توحید صاحب نے جو کامنٹ کیا کہ احمد پنسوتا ہمارے دوست ہیں لیکن وہ پیکا کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ قطعی طور پر پیکا کے ایکٹ کو اور اس کی آرڈیننس میں جو پاورز تھیں اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. وہ تو صرف ایک ایکسپلینیشن دے رہے تھے, اور وہ قطعی طور پر پیکا کے اندر جو ڈریکونین پاورز دی گئی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف آواز کو دبانے کے لیے سائبر سپیس کے اندر, اس کو احمد پنسوتا, بیرسٹر احمد پنسوتا کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کرتے. میرے ساتھ ہیں صداقت علی عباسی صاحب, میرے ساتھ ہیں علی پرویز ملک صاحب, اور میرے ساتھ ہیں اویس توحید صاحب. علی پرویز ملک صاحب, آپ کی پارٹی کی پیکا کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات اس طرح سے ہے کہ پرنسپلی آئی ایم آل ان سپورٹ آف فریڈم آف اسپیچ, اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. پر آپ کو ایک چیز تو طے کرنی پڑے گی نا جی, اگر آپ کسی کے اوپر غلط الزامات لگانے ہیں تو اس کے اگینسٹ ڈیفیمیشن کے کیا قوانین آپ نے طے کرنے ہیں. تو گزارش اس طرح سے ہے کہ جب یہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے آئین کی بحالی کا فیصلہ آیا تو مجھے بتائیں کیا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے, پاکستان تحریک انصاف کے جو انفلوئنسرز تھے انہوں نے کیا کسی ریاست کے ادارے کے خلاف کیمپین چلائی کہ 2 اشخاص کے خلاف کیمپین چلائی؟ تو مجھے نہیں معلوم اس کے لیے کیا لیگل ریکورس ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے. پر آل ایلیمنٹس جو اس طرح سے ریاست کے جو ہمارے ستون ہیں ان کا تمسخر اڑاتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. جہاں تک پیکا کی بات ہے, ہماری پارٹی نے تو اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشنر بنی تھی, اور ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ کس قسم کے ڈریکونین اس کے اوپر سزائیں مت لے کے آئیں کہ لوگوں کو اس قوانین کے پیچھے چھپ کے, ان کی شیلڈ کر کے, ان کی شیلڈ کے پیچھے چھپ کے وہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کر لیں. تو ہمارا تو پرنسپل سٹانس ہے, آئی فلی اپریشیٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ اس کے اوپر آئی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں رسپانسبل جرنلزم کے لیے اور اس قسم کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایلیمنٹس اب سیاست کے اندر آ گئے ہیں, جو جب کرکٹ کی پچ کے اوپر آؤٹ ہوتے ہیں تو اگلی پارٹی کو باری دینے کے بجائے وکٹیں نکال کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں اور یہاں پہ اسپیئر کیمپینز چلاتے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل اور کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے بالکل ایک نظام واضح کرنا پڑے گا.
اچھا ٹھیک ہے, میرے پاس ایک اور بھی آپ کے لیے کوشچن ہے لیکن میں کوئکلی اس پہ آ جاؤں. اویس وحید صاحب, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جہاں اگر ایسے قوانین ہوں بھی بعض اداروں کو تحفظ دینے کے لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ مقدم ہے, ان کی رسپیکٹ امپورٹنٹ ہے, تو پھر ادارہ جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی وہ لوگوں کو چارج شیٹ کرے, ان کو نوٹس دے, ان کو بلائے, جیسا کہ پچھلے کیسز میں ہم ڈیمانڈ بھی کرتے رہے ہیں. جب ایک شخص تھے جنہوں نے ایک خاتون جرنلسٹ کے اوپر بڑے توہین آمیز قسم کی ویڈیو کی, تو ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ان کو کم از کم آ کے دفتر اٹینڈ کرنا چاہیے. وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ وہ ایف آئی اے کے دفتر میں جانے کے بجائے کورٹ میں چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے اسٹے آرڈر ریلیف لے لیا اور بہت سی سیاسی جماعتوں نے ان کو ہیرو بنا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی پوزیشن نہیں ہے, ان کو نوٹس جو ہے نہیں دیے جا رہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر رہے اور ان کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں. تو ہمیں کوئی بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا نا اویس وحید صاحب. بالکل دیکھیں, خان صاحب تو اس کے اگینسٹ تھے. پیکا آرڈیننس کی جب بنیادیں رکھی گئی نون لیگ کے اس میں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, لیکن انہوں نے پھر سپورٹ کیا ان کی حکومت نے جب یہ بات کی. محسن بیگ کے خلاف کیس ہو, صحیح غلط ایک علیحدہ بات ہے. اب ایف آئی اے کو پولیسنگ کس طریقے سے سارے پاورز دے رہے ہیں. شفا یوسف زئی صاحبہ کو ہیں, اسما شیرازی ہیں, غریدہ ہیں, بہت سارے ہمارے لوگ کولیگز ہیں ہمارے بہت سارے, وہ ناموں کو رہنے دیں. ڈاکٹر صاحب میں بات یہ کہہ رہا ہوں محسن بیگ کے خلاف بھی کیس غلط تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ بھی کہے محسن بیگ اس کے گھر ایف آئی اے کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے اس پہ بہت بالکل آپ نے کہا, میں بالکل آپ کے پروگرام میں تھا, بالکل آپ نے کہا. دیکھیے پنسوٹا صاحب نے مختلف چینلز پہ پیکا آرڈیننس کی توجیہات کو سپورٹ کیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی قابلیت میں کوئی کمی ہو رہی ہے. ہر ایک آدمی فری ہے. اس کی نہیں کہہ رہے تھے, اس وقت کی نہیں کہہ رہے تھے, لیکن صرف میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے پیکا آرڈیننس نون لیگ کے دور میں بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. خان صاحب نے جب اسے سپورٹ کیا, فواد چودھری صاحب نے انٹروڈیوس کیا, جب بھی غلط ہے. پاکستان جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی یہ بھی غلط ہے. جب انہوں نے سینیٹر سیف الرحمان نے دا نیوز اور جنگ کے نیوز پرنٹ پہ پابندی لگائی, وہ جب بھی غلط تھا. جب ریڈ ہوئے آفیسز میں جب بھی غلط تھا, اور آج بھی غلط ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط قانون ہے وہ غلط قانون ہے. اگر آپ جمہوریت کی پاسداری کی بات کرتے ہیں تو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کی اخلاقیات دوسری ہوتی ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو دوسری ہوتی ہے. اب بھی ہم دیکھیں نا, نون لیگ جب آئی ہے ابھی حکومت میں, ہم ان سے بھی دیکھ لیں گے. پیپلز پارٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, ہم ان سے بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو صرف ایک خطرناک روش ہے اس وقت, وہ ہے ایک سیاسی انتشار اور ایک ہیجانی کیفیت. جو ہم نے ایک ہوٹل کے اندر ایک واقعہ دیکھا, وہ ڈر یہ ہے, خوف یہ ہے کہ کہیں سڑکوں پہ نہ ہو, کہیں قصبوں میں نہ ہو, کہیں شہروں میں نہ ہو, کہیں دیہاتوں میں نہ ہو. خان صاحب بھی اتنے ہی ذمہ داری کا انہیں ثبوت دینا چاہیے اور جتنے دوسروں پہ لازم ہوتی ہے بات. اور دوسری بات, جو آخری بات میں آپ سے کہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. دیکھیے یہ جو بیرونی سازش ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے آنے دیجئے. جو ایمبیسیڈر ہیں ان کے ایکسپلینیشن آنے دیجئے. پھر آپ یہ کیجئے گا, اگر آپ 197 اراکین کو غدار کہیں گے تو کل آپ کے خلاف بھی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے. ایک کاغذ کے اس پہ آپ ڈپلومیٹک کیبل کی بنیاد پر آپ بیانیاں بنائیے, لیکن سیاست کے اندر ریاستی امور کو نہ شامل کریں. صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے. لیکن خان صاحب چلے, یہ ایک اب اس کا پروگرام ختم ہونے والا ہے, لیکن یہ ابھی تو پروگرام میں وقت بہت نہیں رہا. میرا تو یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل ریٹرک تو چلے پھر بھی اس کی گنجائش ہے, لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کسی کو غدار قرار دے دینا یا عدالت کو قرار دے دینا جو ہے, یہ فارن آفس کسی کو غدار قرار دے دے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہ پولیٹیکل ریٹرک اور ڈیبیٹ تو چلتی رہتی ہے, لیکن جو ریاست کے ادارے ہیں ان کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے غدار جو ہیں قرار دے دیں. صداقت علی عباسی صاحب, اس پہ آپ کا کیا جواب ہے کہ یہ ہر سیاسی جماعت وہی گناہ کرتی ہے, وہی جرم کرتی ہے, وہی غلطیاں کرتی ہے, وہی بلنڈرز کرتی ہے جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے؟ جیسا کہ ابھی اویس وحید صاحب نے کہا کہ پہلے آپ لوگ, عمران خان صاحب بہت سی چیزوں کے اصولی طور پہ خلاف تھے, اس میں پیکا کا قانون بھی تھا, پھر پیکا کا آرڈیننس آپ کی حکومت لے آئی, بہت اچھا ہوا کہ اطہر من اللہ صاحب نے, جسٹس اطہر من اللہ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. کیوں کیا آپ نے یہ؟ دیکھیں 2-3 بار, ایک تو فریڈم آف ایکسپریشن کے ہم سارے قائل ہیں, لیکن جو آپ کے ادارے سیکرڈ ادارے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے, اور ان کے بارے میں جو تنقیدی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم بیٹھ کے فورسز کے سربراہان کے بارے میں ان کو دھمکیاں لگائے نام لے کے, اور آپ کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم چوری پہ پکڑا جائے, اور چوری پہ پکڑے جانے کے بعد وہ کہ یہ فیصلہ کسی اور نے لکھا ہے, ان کے پیچھے کوئی اور ہے,
اور گلی گلی میں وہ ان کو بدنام کرے. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو پھر آپ عام بندے کو, کسی ایک ینگسٹر کو نہیں روک سکتے, بیکاز آپ نے پریسیڈنٹ غلط سیٹ کیا. یہ جو پیٹ میں مروڑ پڑ رہی ہے ان کو, یہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, روکنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. وہ ہے, کسی کو نوٹس دیں, اس کو کہیں کہ آپ نے ان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ آپ تو ڈان لیکس کرنے والے ہیں, یہ تو فوج کے خلاف مطلب الزام دینے والے. ان کو تکلیف ہے ایک اور سے, یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے 5 دن سے, نیچے نہیں آ رہا. اصل پیٹ مروڑ ان کا ہے. یہ جو لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ باہر نکلے بغیر کسی اس کے کہ عمران خان کے ساتھ سارے چور مل کے اس کو نکالنا چاہتے ہیں, ان کو تکلیف اس کی ہے. اور یہ اس تکلیف کا آپ کو شہباز شریف کا تو پتہ ہے جو ان کا انداز رہا ہے. یہ تو ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو سیدھی سیاست پہ گولیاں مارنے والے لوگ ہیں. آپ ان سے یہ کرتے ہیں. تو بہرحال آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. صاحب وہ پوچھیں ہیرو کا ہار کہاں پہ چلا گیا, وہ کروڑوں روپے کی گھڑی کہاں چلے گی توشہ خانہ سے. کرنے دینا بھائی, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, تقریر کرتے ہیں درمیان میں, بس آپ بات وائنڈ اپ کریں, میں علی کے پاس کیا کہتا ہوں. جی جی, وہ ہار کہاں پہ ہے, وہ گھڑی کہاں پہ ہے. گورنمنٹ کو باہر سے اشاروں پہ, یار اس پہ بات کرتے ہیں نا, اشاروں سے انہوں نے اگر اس گورنمنٹ کو گرایا ہے تو آپ کے خیال ہے قوم ریاکشن نہیں دیتی؟ چلیں وہ اب اس پہ بڑی بات ہو چکی ہے, تو قوم ریاکٹ کرے گی, اس پہ بڑی بات ہو باہر چکی بھی ہے, نکلے گی, قوم اس طرح کے بیانیے بھی چلائے گی. اور جب آپ نواز شریف جیسے مجرم کو سزا نہیں دیں گے اور اس کو ملزم نہیں, مجرم تو تب بنے گے نا جو سزا دے دی. سزا ہو چکی ہے بھائی. نواز شریف ایک مجرم ہے, انہوں نے عدلیہ کے بارے میں برا بھلا کہا, فوج کے بارے میں برا بھلا کہا, جلسوں میں کہا, آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ 4 بچے پکڑ کے کچھ نہیں ہونے کا, نہ یہ بیانیے ختم ہوں گے, نہ آپ کو کرنے دیں گے اس طرح کا جعلی میں چاہ رہا ہوں یہ نہ چلے گا. چاہے آپ پیکا لے کے آئیں, چاہے آپ یہ ایف آئی اے لے کے. جی علی پرویز, میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ گرفتاریاں جو ہے آپ نوٹس دیں, نوٹس دے کے ریاست کے ستون آپ کو یاد آ گیا. میں علی پرویز میں یہ چاہ رہا تھا کہ آخر سیاسی جماعتوں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں کہ ڈیو پروسیس طے کرنا چاہیے, شو کوز کرنا چاہیے, لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں. میں آپ کا بغیر سوال سنے آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, پر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کروڑوں روپے کا علی پرویز کا ٹائم, میں ججز کو برا بھلا کہنا چاہیے, علی پرویز کا ٹائم ہے, علی پرویز برا بھلا کہنا چاہیے. جب آپ کو چوری پہ سزا ہو جائے, ڈیو پروسیس ہوا ہے نا میرے بھائی, سپریم کورٹ میں ڈیو پروسیس کے بعد نواز شریف کو کنوکٹ کیا. نواز شریف کا یہ حق بنتا تھا کہ جا کے وہ ہار اس کے پیچھے کوئی اور گھڑی بیچ کے آپ اس دن کا انتظار کرو جب زلفی بخاری تمہارے خلاف اپنی دفعہ آپ ڈیو پروسیس کی بات کرتے ہیں. مجھے بتا دیں نواز شریف کو سزا کے لیے ڈیو پروسیس فالو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اچھا سر علی نہیں بتائیں نا, ڈیو پروسیس فالو ہوا تھا. اچھا سر ایک دوسرے کو بول سر 2 منٹ, یہ لاسٹ منٹ علی پرویز ملک کا ہے, پلیز علی پرویز ملک صرف 1 منٹ ہے کہ پبلک اسپیس. صداقت صاحب علی پرویز ملک کو بولیں. جی ضرور ڈاکٹر صاحب حکم کریں. علی پرویز ملک کا یہ 1 منٹ رہ گیا خالی, علی پرویز ملک کا یہ 1 منٹ ہے. ایک روندو بچے کا شور آ رہا ہے مجھے, کسی چیز پہ ایگری کر سکیں. جی جی پلیز چپ کر جائیں صداقت. جی کس چیز پہ اگری کر, علی اپنا بات کو سوال کر رہا ہوں, کیا کانوکٹ کو سزا یافتہ کو اجازت ہے وہ ملک کی عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے؟ کس نے حق دیا ہے؟ علی پرویز ملک کے 50 سیکنڈ رہ گئے. مطلب نہیں ہے, جب سزائیں ہوئیں گی تو خود بخود ہی وہ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں گے. فی الحال ہار کا اور گھڑی کا جواب دو. زلفی بخاری نے پیسے کس کو جمع کرائے ہیں؟ وہ فرح خان کون ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگوں پہ پیسے لیتی تھی؟ اس کا جواب دو, ورنہ تمہیں اس کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اچھا وقت ہمارا ختم ہو گیا. صداقت علی عباسی صاحب, علی پرویز ملک صاحب کا بہت وقت ہمارا ختم ہو گیا. علی پرویز ملک صاحب کا, صداقت علی عباسی صاحب کا, اویس توحید صاحب کا, اور اسی طرح سے بیرسٹر احمد پنسوتا کا شکریہ. میں بہت سے اور بھی سوالات اٹھانا چاہتا تھا. میرے ذہن میں ایک خاص کر کے جو سوال تھا جو میں نہیں اٹھا سکا وہ یہ تھا کہ ایاز صادق صاحب نے آج یہ کہا کہ اگر یہ استعفوں اور اسپیکر کا مسئلہ سیٹل نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. میں یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں کے پاس پاکستان کے پولیٹیکل مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کے خلاف عدالت استعمال بھی ہوئی ہے, عدالتوں کے فیصلے سے کوئی سیاسی جماعت سیٹسفائیڈ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو میچورٹی چاہیے, پختگی چاہیے, تاکہ عدالتوں سے اپنے مسئلے سیٹل نہ کریں, خود بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کر کے بحث کر کے اس مسئلے کو سیٹل کریں. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.